was sick. I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। 10 साला फ़लस्तीनी बच्ची की गुफ्तगू आपने सुनी। अपने उस घर के मलबे के ढेर के ऊपर पूरी दुनिया को झंझोड़ती हुई ये आवाज़, इस आवाज़ पर यकीनन 58 मुसलमान मुल्क तो खामोश हैं। कहीं कहीं इनके हक़ में आवाज़ बुलंद होती नज़र आ रही है, जैसे कि आज हमारी कौमी असम्बली ने भी इनके हक़ में आवाज़ उठाई। वज़ीर ख़ारजा साहब ने ऐलान किया कि वे तुर्की रवाना हो रहे हैं और वहाँ से वो वाशिंगटन जाएंगे और फिर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल के इजलास बुलाने के हवाले से बातचीत होगी। मज़म्मत कब तक हम करते रहेंगे और कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि इसराइल जो है रोज़ाना गज़ा में बम गिराता रहे और फ़लस्तीनियों के घरों को मलबे का ढेर बनाता रहे। उम्मत की इस खामोशी पर पहले भी हमने ववेला किया, आज फिर नोहा पड़ेंगे और आज देखेंगे कि किस किस तरीके से हम इनके हक़ के अंदर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम किस तरीके से दुनिया को ये पैगाम दे सकते हैं। आज का यही हमारा मौजू और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज जिक्र करेंगे रावलपिंडी की रिंग रोड स्कैंडल, जिसकी आज मीडिया के अंदर चर्चा है, उसका जायज़ा लेंगे आखिर ये है क्या और रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। औरिया साहब, मुझसे तो ये वीडियो नहीं देखी गई जिस तरीके से, कितना मजबूत उसने पैगाम दिया है इसे एक बच्ची ने कि पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन दुनिया इस हवाले से क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? अमेरिका ने करारदाद को वीटो किया, अक़वाम मुत्तहिदा जो है उस पर भी हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके। अब जो नई मूव चल रही है कि जो हंगामी इजलास बुलाया जाए, सीज़ फायर किया जाए, अमेरिका का भी नुमाइंदा जो है वो इस वक्त इसराइल के अंदर है। कई बार सीज़ फायर होता है, कई बार फिर हम देखते हैं फिर अगले साल नई ताकत के साथ इसराइल जो है वो बम गिराता चले जाता। लेकिन इस बार जो मुख्तलिफ नज़र आया वो है हमास की मुज़ाहमत। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए उस्मान साहब, कोई भी इंटरप्रिटेशन जब भी मैं करता हूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि करंट अफेयर्स हों या ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन हो, अगर मुझे कुरान और हदीस से कोई चीज़ ना मिले फिर उसके बाद आगे बात करता हूँ और हमेशा रहनुमाई मिलती है। ये पहला वक्त नहीं है कि हम रो रहे हैं, हम चीख रहे हैं, ये बच्चियों का मामला आ रहा है। ये पहला मसला नहीं है कि मतलब फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। ये पहला वक्त नहीं है कि हमास है या हिज़्बुल्लाह है या अल-फतह है, ये सारी तंजीमें ये लड़ रही। पहला मौका नहीं। 65 मेरी एज है, इससे पहले 5 साल पहले से ये मूवमेंट, ये जंग ये चलती चली आ रही है। गलती कहाँ है? ये कभी किसी ने सोचा है? यही तो हम देख रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। कुरान की एक आयत है, सूरह बनी इसराइल की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं फ़ैज़ा जा वाद अल-आखिरत जीना बिकुम लफीफा। क्या बनी इसराइल, हम तुम्हें कताना फिल अर्ज़, तुम्हें पूरी दुनिया में हम तकसीम कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह कहता है कि दूसरी दफ़ा तुमने बहुत बड़ी खराबी की और हमने तुम्हारे ऊपर अपने ऐसे बंदे मुसल्लत किए जिन्होंने तुम्हारे घर उजाड़ दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। लेकिन जब आखिरत का वादा आएगा, जब आखिरी वक्त में वो लड़ाई मरी आएगी, तो हम तुम्हें इकट्ठा कर देंगे यहाँ पर। इसका मतलब है कि उन्होंने इकट्ठा होना है। सही। ये मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना, ये अल्लाह तबारक ताला ने करना है। ये कुरान को अगर आप बंद कर दें, एक तरफ रखते हैं, तो फिर तो ठीक है। और अगर कुरान का वादा सच हो गया और वो 1920 में आना शुरू हो गए
1948 में उनको मुल्क बना दिया, फिर देखो कुरान कहता क्या है कि करो तुम। इतनी बड़ी निशानी कि 70 ईस्वी में तकरीबन 2000 साल पहले निकाले हुए यहूदी, जो कोई नाइजीरिया चला गया, कोई इंडिया चला गया, कोई रूस चला गया, कहीं और चला गया, घर से बेघर हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, बैसियत कौम मुश्तरक में रह गए, वो 1916 के आसपास आना शुरू हुए, इकट्ठा हो गए, और कुरान कहता है वजअना बिकुम लफीफा, हम तुम्हें खुद इकट्ठा करेंगे। हो गया। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है तक़्तुलुन्नल यहूद, तुमने इनसे यहूदियों को कत्ल करना है जब एक वक्त आएगा। लेकिन कुरान कहता है उसके मुकाबले पे तुम मुनज़्ज़म कैसे होते हो? सही। 70 साल उस्मान साहब मैं आंखों से आंसुओं से रोता रहा हूं। 70 साल इस उम्मत ने इसको इस्लाम का मसला नहीं बनाया, फलस्तीनियों का मसला बनाया। ये कॉम्प्रेस लोग हैं। जैसा कश्मीर को कश्मीरियों का मसला बनाया। ये इन्होंने ये नहीं कहा कि वहां एक मुसलमान मर रहा है, आज आप उठा के देख लें फलस्तीनी मर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा एक मुसलमान बच्ची का, इसलिए कि दिल से मुसलमान कहते हुए तकलीफ होती है पूरी दुनिया को। असल मसला यह था कि आपने क्या बहसियत उम्मत उनको तस्लीम किया? नहीं, आपने कहा नहीं, इट्स अ पैलेस्टीनियन लैंड। वो भाई पैलेस्टीनियन लैंड है तो इससे 10,000 लैंड तुम्हें तकलीफ क्या है? मतलब अगर पैलेस्टीनियन लैंड को रिहा कराना तो अफ्रीका में 10,000 मुल्क और जाकर रिहा कराओ, जाके इधर वियतनाम को जाके जंग लड़ो, अंगोला में जाके जंग लड़ो। फलस्तीन ये नहीं, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोगों की जमीन थी, वो लोग वहां पर बैठे हुए थे, उनका मसला था। अब वो जहां आ गए थे, अब मसला ये थे आप क्या करते? आपने पूरी उम्मत को कौम परस्तों की बुनियाद पर तकसीम। मुझे लोग आप कहते हैं कि उम्मत की जो है उसकी कहां गई? ये उम्मत नहीं है, ये बेसिकली सेकुलर लिबरल डिक्टेटर्स की एक हुकूमत है, जिसके अंदर सेकुलर लिबरल लाइफस्टाइल में हम लोग रह रहे हैं। हमारा को मुसलमानों का लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल और यूरोप का लाइफस्टाइल एक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम वही है, हमारा सिस्टम भी वही है, अपना पेनल कोड भी वही है, हमारा एग्नो, हर मुल्क के अंदर हमारे लीडरों की तर्ज जिंदगी में बेनजीर में और जेनेसिस आर्डन में क्या फर्क है? अब जहां बात करते हैं हम, हीरो है जेनेसिस आर्डन, बोली जहां वोट लेने होते हैं मुसलमानों के, वहां ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स के मामले बन जाते हैं। बोला ट्रूडो इसके हक में, जहां वोट लेने थे ना कनाडा के मुसलमानों के, वहां सारे के सारे बोल। आज अब बताओ कहां है तुम्हारे सेकुलर लिबरल हीरो? बाकी तो फलस्तीन की देखिए, फलस्तीन का जब नाम लेते हो तो मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हो आप। तो तुम ये नहीं कह, तुम कह रहे हो एक फलस्तीनी कौमी तशक्कुस वाला बंदा मारा जा रहा है, तो फिर पूरी दुनिया को रोना चाहिए ना उसके लिए, लेकिन नहीं रो रहे। असल मसला ये है उस्मान साहब कि हमने ये तसव्वुर कर लिया है कि इस पूरी की पूरी जंग को हमने उसी तरह लड़ना है जैसे बाकी खित्ते की जंग होती है, उसी ये शामियों की जंग है, ये फ्रांसी। करना अब क्या है जिसको ये हुकूमत सोचती नहीं। इसराइल को या दुनिया के किसी और इलाके को अगर किसी ने शिकस्त दी है तो सिर्फ प्रॉक्सी ने दी है। तालिबान एग्जाम्पल है प्रॉक्सी वॉर का। अपने खिते में कच्चे उन्होंने लड़ी है, लेकिन उन्होंने प्रॉक्सी के हिसाब से लड़ी है और वो जीते हैं। हमास ने उड़ा के रख दिया, आपको पता है तकरीबन 97 बंदे इसराइली मर चुके हैं इस वक्त, और 970 के करीब। पहली बार हमने ये मनाजर देखे कि इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट जो है तल अबीब पर फायर हुए हैं, और वो रॉकेट नहीं इम्प्रोवाइज्ड हैं, वो खुद बनाए हुए उन्होंने वहां पर बैठ खुद बनाया। और एक जेल के अंदर बैठ के आप देख लेंगे दुनिया के एक वसाइल एक जगह, मतलब और आज भी वो कहते हैं मुस्लिम दुनिया से कि भाई हमें 10% अपने दे दो हथियार, हम खुद मुकाबला कर लेंगे, तुम भले ना हो। मैं कहता हूं खान साहब ईरान, इराक, शाम, सऊदी अरब बॉर्डर खोल दे अपने, जाओ जिसने जाना लगा 1 मिनट बदल जाएगा, ये उम्मत कहां खड़ी है। बिल्कुल खड़ी। इस उम्मत में दीवानावार लोग निकलेंगे लड़ने के लिए। बिल्कुल। ये जो लोग गालियां देते हैं ना उम्मत को, ये इन लोगों की वजह से देते हैं। आज बॉर्डर खोल दें, अगर ब्रुनाई से लोग चल के फलस्तीन में लड़ना है तो मेरा नाम बदल दीजिए। कौन करेगा ये कदम? कौन उठाएगा? ये बॉर्डर खोलेगा? कौन खोलेगा? ये कोई नहीं खोल सकता। असल में बेसिकली फलस्तीन के खिलाफ
لڑنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے مسلمانوں کے مسلمان اکثریتی ممالک کے سیکولر حکمران ہیں. اچھا چلیں ہمیں اب بحیثیت امت ہمیں کیا کرنا ہے, بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا ہے, اس کا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. یہاں پہ بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ حکمت عملی کیا اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے امت ہمارا کیا فرض بنتا ہے, کس طریقے سے ہم اپنے فلسطینی اور وہاں کے جو مسلمانوں کی امداد کر سکتے ہیں. اور اس اب ایک تو آپ نے تجویز دی کہ مسلم حکمران بارڈر کھول دیں کہ جس نے جانا وہ چلے. بہت مشکل ہے یہ تو نہیں ہو سکتا, تو جنگ لگ جائے گی نا پوری. نہیں سر, یہ خود ڈریں گے, کہیں گے واپس آ کے ہماری گردنوں پہ سوار ہو جائیں گے یہ لوگ. وہ کہتے ہیں ادھر سے ٹرینڈ ہو کے آئیں گے تو ہمیں اتار دیں گے آ کے. ڈر اس بات کا نہیں ہے. یہ جو فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وسائل دے دیں. دیکھیں نا آپ, دیکھیں میں اس دن 52 میں کل پورا کیلکولیٹ کیا, تقریباً کوئی 65 لاکھ کے قریب ہماری فوج ہے, مسلم دنیا کی فوج. 65 لاکھ مسلمان فوج ہے پوری دنیا کی. اور جو کفار ہیں ان کی کتنی, ایک کفار کی پتہ نہیں کتنی ہے, لیکن ہماری 65 لاکھ فوج ہے. اور تقریباً 114 تو کنفرمڈ اور 120-30 کے قریب ہمارے پاس ایٹم بم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہمارے ٹینک بھی ہیں, ہمارے پاس جہاز بھی ہیں, ہمارے پاس پیٹریٹ میزائل بھی ہیں, ہمارے پاس دنیا جہان ہے ہمارے پاس. اور ہمارے اس مقابلے میں اسرائیل ایسا ہے کہ اگر ہماری بحری بیڑے تو ایک کشتیاں بھی کھڑی ہو جائیں نا تو اسرائیل بند ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا چھوڑ دیں, یہ جرات کون کرے, چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. اس سارے مسلمانوں کے سامنے ایک ایگزامپل افغانستان کی آنکھوں کے سامنے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار 1400 سال پہلے حضرت عمر نے قادسیہ میں فوج بھیجی تھی اور ہم پڑھتے جاتے تھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, اللہ کا وعدہ ہے چھوٹے گروہ میں ہو گئے بڑوں. مت یاد کرو تاریخ کو. کوئی نہیں کہتا خالد بن ولید 60 لوگوں کو لے گیا تھا, پتہ نہیں 1 لاکھ کا لشکر تھا. یار وہ کہانیاں ہیں, کس نے ہیں تو کچھ بھی. وہ بھائی افغانستان تو کہانی نہیں ہے, افغانستان تو قصہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا, اکیلا امریکہ وہاں نہیں گیا, 48 ملک گئے ہیں, 48 ملکوں کی انٹیلیجنس گئی ہے, 48 ملکوں کا اسلحہ گیا ہے, 48 ملکوں کے ریسورسز گئے ہیں, 48 ملکوں کی ایئر سروسز گئی ہے, سیٹلائٹ سارا کچھ گیا ہے. پھر تمام پڑوسی ساتھ ملے ہیں, انہوں نے مدد کی ہے, اس کے باوجود ہار گیا ہے 48 ملک کا. آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ آپ کو کوئی چیز نہیں روکتی, آپ کو بنیادی طور پہ آپ کی اندر کی بزدلی روکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم پہ لوگ جو ہیں چڑھ دوڑیں گے, ایسے جیسے دسترخوان پہ لوگ بلاتے ہیں کسی. تو پوچھا اس وقت صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں, تم تو اتنے تعداد میں ہوگے کہ شمار نہیں کیا جا سکے, یعنی 65 لاکھ فوج ہوگی. تو آپ کیا فرمایا, تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے اس پہ اوپر نا پانی کے اوپر تنکے بہتے ہیں. تو فرمایا تو ہوگا کیا؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری آ جائے گی, اور وہ بیماری ہے وہن کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا تھا؟ فرمایا زندگی سے پیار اور موت سے خوف. لیکن ایک بات بتاؤں, یہ بات بڑی میں تلخ کر رہا ہوں اور میں کوئی اپنی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی سے بات. جس طرح یہ قرآن حرف بحرف ثابت ہوا ہے سچ کہ جئنا بکم لفیفا. آپ سوچیں جب 1400 سال پہلے رسول اکرم نے یہ قرآن کی آیت سنائی ہوگی, کوئی یقین کر سکتا تھا کہ سارے یہودی یروشلم واپس آ جائیں گے؟ آج سے 100 سال پہلے کوئی یقین کر سکتا تھا؟ جن یہودیوں کو کٹ پڑ رہی ہے, جس یہودیوں کو ہٹلر اٹھاتا ہے 6 لاکھ جو ہے وہ اس کے اندر رگڑ دیتا ہے, اس کے اندر وہ یہودی اس ملک بنا لیں گے. جو یہودی ایسے ہیں کہ وینس شہر کے اندر ان کو گندی تاریخ غلیظ جگہ پہ رکھتے ہیں, بدبودار سلیٹیں ڈال کے نکلتے ہیں, جن کو پولینڈ میں شنڈرز لسٹ جو بنتی ہے اس کے وہ یہودی آ جائیں گے. اور میرا قرآن کہتا ہے ہم تمہیں اکٹھا کریں گے. ہم نے کر لیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہوگا کیا؟ یہ تم لوگوں کی اعمال کی وجہ سے تمہارے پر مسلط ہوئے ہیں. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ویل للعرب. آپ نے یہ نہیں کہا ویل للمسلمین, آپ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے تباہی آئے گی, عرب کے لیے تباہی. پھر دوبارہ کہا ویل للعرب, عرب کے لیے تباہی. پھر تیسری دفعہ کہا ویل. پھر فرمایا من شر ان کا دیکھتا ایک فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا.
آپ سوچیں کہ عرب کے اوپر تباہی کے اوپر اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت جا رہی ہوگی وہ ایک جوتا دیکھے گی اور کہے گی یہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ جوتے ایسے جو ہیں قریشی پہنتے ہیں لیکن قریشی اس دنیا پہ نہیں ہوگا. پھر سیدہ عائشہ سے کہا تمہاری قوم سب سے پہلے مجھے پاس واپس آئے گی, سب سے پہلے ماری جائے گی. کیوں؟ ہم نے اس امت کے اس ریسورس کا ستیہ ناش کیا. آپ تازہ کریں 3 چیزیں ایسی ہیں جو امت کی مشترکہ ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نمبر 1 پانی, اگر میرے پاس پانی ہے تو مشترک ہے, پوری امت کا ہے میرے پاس. اگر پھر چراگاہ, اگر میرے پاس چراگاہ ہے تو مشترک. زیر زمین تمام معدنیات, تمام تیل, ہر چیز مشترک ہے, امت کا مشترک ہے. امت کے بارے میں کہا گیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جس کے پاس جتنا تیل تھا اتنا چھوٹا ملک انگریزوں کو کہنے پہ بنایا, یہ اس قبیلے کا ہے, یہ اس قبیلے, اور آپ نے اس تیل کو اس دولت کو خرچ کیا گیا. آپ نے بینکاک کے بازاروں میں خرچ کیا, آپ نے بیروت کے عیاشیوں میں خرچ کیا, آپ نے پیرس کے بازاروں میں خرچ کیا. آپ نے آج بھی سارے وسائل وہاں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے یہ قطر ہے, باتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ, 2020 میں فٹ بال ہونا تھا, قطر کے اندر ہزاروں ایسے آپ نے کمرے بنائے ہیں, گھر بنائے ہیں, ہوٹلز بنائے ہیں, بلڈنگ بنائی ہیں, خالی ان میں کوئی نہیں رہتا. کہ آپ ایک دن کے لیے ہمارے پاس وہ آئے گا, 1 مہینے کے لیے فٹ بال کا فیفا والے انہوں نے دے دیا, ہم وہ بنائیں گے. آپ نے اس امت کے ریسورس کو ضائع کیا. آپ نے گولڈ کی مرسڈیز خریدی, آپ نے گولڈ کی کاریں خریدی, آپ نے اسپیشل لمبی بلڈنگز بنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں, بڑی کمال کی نشانیاں بتائیں. ایک آپ نے فرمایا دیکھو قیامت, جو حدیث جبریل بڑی کمال کی ہے. میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں کہ فتن پڑھاؤ. آج کا دور فتن کا دور ہے. بتاؤ کہ تمہارے پر بیت کے رہی ہے اور تمہارے پر بیتنے کیا والی ہے. اگر وہ بچ گئے تو ہم بھی بچیں گے نہیں. آپ نے 3 چیزیں ایسی ہیں. جبریل نے پوچھا کہ قیامت کی نشانی ہے, قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پوچھنے والا جانتا اتنا ہی میں جانتا ہوں. کہا کوئی نشانی؟ اشراط الساعہ. آپ نے فرمایا 3. نمبر 1 ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے, اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں, جیسا تارو اونچی اونچی بلڈنگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. اور دوسری جو نشانی عجیب و غریب تھی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. یہ حیران کن نشانی ہے جو کہ آگے کھلے گی کہ کیسے آقا کو جنم دے گی اور کون لونڈی ہوگی. لیکن یہ بات کتنی سچ, کبھی کسی سوچا. ایک اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر آپ کو آج غور کریں تو آپ کو رسول اللہ پہ ایمان لانا پڑے گا کہ دجال جو ہے جب سے مدینہ پہنچے گا تو مدینہ کے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوگا تو سامنے اس کو ایک سفید محل نما بلڈنگ نظر آئے گی اور وہ کہے گا یہ احمد کی مسجد ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے. کچی مٹی کی مسجد میں بیٹھ کے سید الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ اس کو سفید محل نظر آئے گا. تو اس وقت 1400 سال پہلے کوئی یقین کر سکتا تھا کہ اتنی بڑی مسجد نبی بن جائے گی؟ 1400 سال پہلے. لیکن ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں ایسے جیسے فلسطین کی ایک قومی ریاست کی جنگ. ہم کشمیر کی جنگ لڑتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے, ہمارا شہر ہے وہ. بھائی امت مسلمہ کا شہر ہے. آپ امت کی حیثیت سے نہ سوچتے ہیں, نہ تصور کرتے ہیں, نہ کوئی بات کرتے ہیں. ہم اس کو ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ لیتے ہیں. یہاں سے فلسطینی جو ہے اتنے عرصے سے رہ رہے تھے, وہ بھائی نیشن سٹیٹ تو یوں سے یوں ہو جایا کرتی ہیں. اس امت میں اس دنیا میں کوئی علاقہ کسی کا نہیں ہے. ہر علاقہ جو ہے وہ مہاجروں کا ہے. ایک قوم آتی ہے, اس کو اجاڑ کے آگے چلے جاتی ہے, 300-400 سال رہتی ہے, زندہ رہتی ہے. اصل وے آؤٹ یہی ہے کہ ان لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو بنیادی طور پر ایک امت کی ٹاسک فورس بنانی چاہیے. اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فورس فار فلسطین, فار ملٹری. یہ سٹیپ کون لے؟ طیب اردوان شروع کر سکتے ہیں یا عمران خان صاحب لے لیں یا مہاتیر صاحب لے لیں یا جس میں غیرت ہے نا, شیخ محمد بن سلمان جس صاحب میں غیرت ہے وہ ایک کہ ہم ایک فورس, ڈیڈیکیٹڈ فورس. دیکھیں میری بات سنیں, حماس ہے نا, موجود ہے نا وہاں پر, حماس کی گورنمنٹ موجود ہے نا, بالکل ہے, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے نا, اسرائیل کی تو نہیں ہے. آپ کہیں کہ جس طرح یونائٹڈ نیشنز اپنی فورسز اتارتی ہے ہم اپنی فورس اتارنے, تم روک کے دکھاؤ. آپ 65 لاکھ میں سے 5 لاکھ فورس کھڑی کر دیں,
3 लाख कर दें, آج اعلان کرنے 2 والے लाख بنے, یہ تو تعداد کہیں جی ہم بنا رہے ہیں, ہم یہ ڈیڈیکیٹ, ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرے اس فورس کا, ڈیڈیکیٹڈ فورس. آپ بارڈر سیکور اچھا کریں. یہ بھیجے نہ بھیجے, آج یہ مسلمان ملک 4 ہی صحیح اعلان کر دیں کہ آج ہم فلسطین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فورس بنا رہے ہیں, شاید حملے رک جائیں. فوراً رکیں گے. اعلان صحیح. اچھا چلو نا, آپ ریگولر فورس میں سے نہ لو, آپ آپ ریکروٹ کرو, آپ رضاکار لے لو. ریکروٹ کرو, آپ ریکروٹ کرو, آپ پوری امت کی ایک اکٹھی کر کے, پوری امت اکٹھی کر کے جی ڈیڈیکیٹڈ فورس فار دی پروٹیکشن آف دا پیپل ان فلسطین, ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس کریٹ کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا, دنیا میں پوری میں ہوتی, کہاں نہیں ہوتی. اگر اس انڈو پیسیفک ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے 3.25 لاکھ امریکن فورس بن سکتی ہے, تو یہ مسلم کیوں نہیں بنا سکتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پیس کیپنگ فورس ہو سکتی ہے, تو آپ کی پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں ہو سکتی وہاں پر اسٹیشن کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, امریکہ اپنی پیس کیپنگ فورس نہیں لائے گا وہاں پر. یہ ہے بیسک ایشو. امریکہ تو ویٹو کر رہا ہے نا, آپ چین نے جو محنت کی اپنی بھی نہیں لائے گا. نہیں دیکھیں, ایک بات بتاؤں کو, جب دو بدو لڑائی شروع ہوگی نا, تو پھر کچھ نہیں ہوگا. 3 لڑائیاں ہیں اسرائیل کی ہماری, ٹھیک, 2 شکست کھائی ہوئی ہیں اسرائیل نے, 1 جیتی ہوئی 67 کی, 48 کی اس سے شکست کھائی تھی. یہ ہم گنتے ہیں, 73 میں اس نے جیت لیا تھا سینائے. آج بھی اس کو شکست دی جا سکتی ہے, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, ہمارے ہاں سارا مسئلہ وہی ہے کہ ہم, وہ ایرانی کہتے ہیں ہم ہمارے لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے لڑ رہے ہیں, ہم تقسیم ہے, بس صحیح ختم. بس تقسیم ہے تو بس یہی حال ہوتا رہے گا. وہ جیسے وہی مثال ہے کہ پہلے تم, اس کے بعد پھر باری ملا عمر زیادہ آتا ہے, شیر اس نے کہا ہماری باریاں مت لگواؤ, باریاں مت لگواؤ, آج ہماری باری ہے نا, کل تمہاری آئے گی. چلیں جی ناظرین, یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ کیس کا. اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے اپنے عہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر غلام سرور صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کیا باتیں کی, یہ کیس ہے کیا اور اس کا ملبہ کس پہ ڈالا جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے, جس کو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کہا جا رہا ہے, اور اس کی رپورٹ پہ ہی بات ہو رہی ہے. کرتا کون ہے, بھگتتا کون ہے, اس کا تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, جو نام لیے جا رہے ہیں, اس میں غلام سرور خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, وفاقی وزیر ہیں, اور ایک اہم مشیر ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. زلفی بخاری صاحب کے خاندان کا بھی نام اس رپورٹ کے اندر آیا. تو اطلاع دی ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے وقتی طور پہ جو اپنے عہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے تاکہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, بہت اچھا کام کیا. لیکن اب تحقیقات اس رپورٹ کی بات کرتے ہیں. اوریہ صاحب, آپ نے بھی ایسی کئی رپورٹیں مرتب کی ہوں گی, اس کو دیکھا بھی ہوگا, اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے, جو پبلش ہوئی ہے, اس میں تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے 2 بیوروکریٹس پہ ڈال دیا گیا ہے. کریکٹ, ان کیا بیوروکریٹس اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اس کو تبدیل بھی کر رہے تھے, اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے تھے, یا کیا کر رہے تھے؟ میں اپنی 32 سال کی نوکری کی پہلی رپورٹ دیکھ رہا ہوں کہ جس کے اندر ایک جونیئر آفیسر جو ہے, ہاں جی, ایک سینئر آفیسر کی رپورٹ انکوائری کر رہا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ, اور جونیئر آفیسر بھی وہ ہے کہ جو سکسیسر ہے, یعنی جو اس کرسی پہ کمشنر کی جگہ پر کمشنر لگایا جاتا ہے. اس کا نام گلدار شاہ ہے, وہ جو اس نے لگایا ہے, جو اس کی جگہ لگایا ہے, جو محمود صاحب کی جگہ محمود احمد صاحب. محمود احمد صاحب, محمود احمد از اے ونڈرفل پرسن, میں اس کو جانتا ہوں. جب میں یہاں پر تھا, یہ گلزار بھی اس زمانے ہمارے جیب میں ہوتا تھا, میں ہارڈ ٹاسک ماسک آدمی ہے, کلین آدمی, بہت کلین آدمی. اچھا, یہی محمود صاحب ہے, ان کا نندی پور میں بھی نام آیا, ان کو بھی رگڑا گیا, لیکن کچھ نہیں نکلا. ٹھیک, مطلب جو کلین آدمی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں یہ ہو گیا کہ جو بے ایمان آدمی اس کی سپورٹ نہیں کی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو الائنمنٹ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی رنگ روڈ نکلے گی, ایک کو فائدہ ہوگا, ایک کو نقصان. لاہور کے رنگ روڈ کے کتنے نقشے چینج ہوئے تھے, ہر جگہ نقشے چینج ہوتے رہتے ہیں, اوپر نیچے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ تین چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اس کے اندر انجینئرنگ انپٹ کتنا. پھر اس کے بعد سب سے دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں فیزیبلٹی رپورٹ کے حساب سے کتنے لوگوں کو آسانی سے گزر سکتی ہے, کہاں سے کم خرچہ آتا ہے, یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ چونکہ یہ ہو رہی تھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہیڈ ہیں وہ ہے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ عثمان بزدار صاحب. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے,
اور اس کی میٹنگ کے اندر یہ طے ہوتا تھا. اور سلمان شاہ صاحب جو ہیں اس کے وہ سیکنڈ ان کمان ہیں, وہ اکانومسٹ ہیں, سب کچھ ہیں, ان کو نہیں پتا چلا. صحیح. اور پہلی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے یہ روڈ گزر رہی ہے اس جگہ پہ جن جن لوگوں کی زمینیں ہیں, جن جن لوگوں کی کالونیاں ہیں, جن جن یہ سارے ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ اتنے بڑے ہال کے اندر 4 لوگوں کو پہچانے ہوئے لوگ. عثمان بزدار صاحب کو نہیں پتا وہاں کس کی زمینیں, سلمان شاہ کو نہیں پتا کس کی زمینیں, اعظم خان کو نہیں پتا کس کی زمینیں ہیں, اور اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کچھ کہا تھا کیا کرنے کو اور کس کو کیا کرنے کو کہا گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسیکلی محمود احمد کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. ایکوزیشن جو ہے, لینڈ ایکوزیشن کمشنر لیول پہ ایک بہت چھوٹا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک زمین ایکوائر کی اور اس کی ایک ریٹ لگایا جاتا ہے. صحیح بات. میں خود لینڈ ایکوزیشن کرتا رہا ہوں. سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, پھر 6 کا ہوتا ہے, پھر 9 کا. کمشنر کے لیول پہ بیسیکلی وہ 9 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو کلیکٹر لینڈ ایکوزیشن ہے وہ یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے یا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. اب یہ میں رپورٹ پڑھ رہا ہوں جی, یہ عجیب و غریب رپورٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ اس میں آخر میں وے فارورڈ لکھا ہوا ہے. اس میں وہ سارے سوالات جو ہیں وہ کہا گیا ہے کہ جی فلاں سے پوچھ لو, فلاں سے پوچھ لو, فلاں سے پوچھ لو, ٹھیک ہے, زیرو میں بھی بلیک لسٹڈ, ڈاکٹر فرق نوید نمبر میں بھی ریموو فرام فلاں فلاں, ٹائمنگ لینڈ پرچیز فلاں فلاں, ریلیونٹ آفیسر اور نیسپاک ہو وانٹ آؤٹ سائڈ دی اسکوپ of their contact without having giving any evidence. یہ ایک پریلیمنری رپورٹ ہے, اس کو خان صاحب نے جایا کر اب میں تو چاہتا ہوں کہ کل اگر کوئی شخص اچھا محمود صاحب وزیر اعظم صاحب کو اس بارے میں بریف کر چکے. پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں یہ اس بندے کو بلایا نہیں گیا, محمود صاحب کو بلایا گیا, سنا ہی نہیں گیا. اسی میں قطعاً کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کو بلایا گیا ہے کہ بتاؤ کیا صورتحال ہے. پھر اس کے اوپر ایک الزام لگا کہ بلائے بغیر کیسے آپ کسی کو میڈیا پہ آپ ٹرائل کر رہے ہو یار, کس کا کہتے میں ٹرائل کر رہے ہو, اور پھر جن لوگوں کا نام ہے لو, کھل کے نام لو, ورنہ ہم کل ہم لے لیتے ہیں کس کس کا نام ہے اور بتا دیتے ہیں کس کس کا نام ہے. اور وہ کہتا جو ہے کہ 2 بندے ہیں, ہر بندہ 2 بندوں پہ ٹکتا ہے جا کے 2 بندے ہیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر, اور خان صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایک بندہ آپ استعفیٰ دے گا, چلو ٹھیک ہے ہو گیا آ گیا, ٹھیک ہے وہ استعفیٰ دے گا. 2 سال سے جو ہم چیخ رہے تھے وہ سنا ہی نہیں گیا. یعنی پہلے دن سے, جس دن کورونا ہوا ہے اس سے بھی پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ غلط کر رہے ہو. اب ایک اور شہباز گل صاحب ہیں, ان کا ذرا سنا دیں. اور شہباز گل صاحب امریکہ سے ہی آئے تھے, وہاں پہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, کر سی پیک کے والے سے. شہباز گل صاحب یہ فورم حاضر ہے, کل ہم اس کے اوپر مکمل پروگرام کریں گے. آپ نے جو درفنتنی چھوڑی ہے امریکہ کے اندر جا کے, اور آپ نے جو حلال کیا ہے, جو کچھ آپ کے پیٹ میں اترا ہوا تھا امریکہ کا وہ حلال کیا ہے, خواہ وہ علم ہے, خواہ وہ تجربہ ہے, خواہ وہ پیسہ ہے, جو کچھ بھی ہے وہ سن لیں. کل ہم اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. آپ کرنا چاہیں تو آ جائیں. سی پیک اور خاص طور پہ چائنا کی سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا کہا ہے, سنا دیں. I will just finish quickly. Is Chinese investment beneficial for Pakistan? Being a business professor, I would say no, not at all. Chinese culture is very different. I love China too. I'm not saying I'm against China, but very different culture. The way you see things very differently. The way you see the society is very differently. Pakistani do not know anything about Chinese culture at all. They know more about US or any European country than China. جی وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو میں بزنس پروفیسر کے طور پر سمجھتا ہوں کہ چین کو کوئی فائدہ نہیں, پاکستانی سوسائٹی کو پتہ نہیں, نہ کلچر کا پتہ نہیں. پاکستان کو امریکہ کے کلچر کا بہت پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹائی پین نہیں آتی. جہاں پڑھنے جانا ہے, جہاں بچے رکھنے ہیں, سارا کچھ وہی ہے نا, جہاں نوکریاں کرنی ہیں. شہباز گل صاحب کل آپ تشریف لانا چاہیں, حاضر ہے یہ فورم بھی, آپ اپنی وضاحت کریں کہ یہ کیوں کہا. اگر شہباز گل صاحب نے ذاتی حیثیت میں یہ بات کی ہے تو ذاتی بھی غلط ہے. وہ معاون خصوصی ہیں, عثمان صاحب جب آپ ایک وزیر اعظم کی آنکھ کان ہے, آپ کی ذاتی حیثیت ہو نہیں سکتی, آپ ڈیفینڈ کرنے چل پڑتے ہیں سارا کچھ. اور ہمیشہ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں میں نے بزنس پڑھا ہے, میں نے ایڈمنسٹریشن پڑھائی, میں نے وہ بھائی 5 ایلینائے یونیورسٹی کے اندر آپ نے اگر ایک کر لیا ہے, ہزاروں پھرتے ہیں وہاں پر, ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. ہاں ایسے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نوکریاں دے دو.
ایک آپ کو چلیں ایک جی، دیکھتے status ہیں ملا ہوا ہے کیا پاکستان وہ کے وضاحت کرتے ہیں نہیں کرتے اس بیان کی. پھر ایک روایتی تردید آ جائے گی کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا, پورا صحیح دے دیں. تناظر کے اندر نہیں دیکھا پورا گیا, دے دیں. پورا آ کے ہمیں پورا بیٹھیں. ویڈیو دے دیں ہمیں. پورا آ جائیں اور بات کریں کہ جی ایسے نہیں تو میں نے ایسے کہا ہے اور میں اپنے بیان پر قائم ہوں. چلیں جی ناظرین, دیکھتے ہیں کل کیا جواب آتا ہے گل صاحب کا, اور پروگرام اسی نوٹ کے اوپر ختم کرتے ہیں. کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.